बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अफ़्ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिल इज़ाम अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। लफ्ज़ लफ्ज़ नूर और हर्फ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, कौमों की उरूज व ज़वाल में अल्लाह ताला ने अरबों से कबल रोमन्स और उससे पहले ग्रीक्स यानी यूनानी और उससे पहले बाबल और नैनवा की तहज़ीब को उरूज और कमाल बख्शा। दजला और फ़रात के गिर्द यही वो बस्ती है जिसमें जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ, और यही वो मुकाम है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उस दौर के सबसे सरकश हुक्मरान नमरूद से मारका हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब उसने पूछा कि तुम्हारा रब कौन है, मर रब्बु का, तो आपने फरमाया रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, यानी मेरा रब मौत व हयात का खालिक है। तो उसने कज बैसी का मुज़ाहरा करते हुए, अपनी अक्ल नारसा का सबूत देते हुए एक राह चलते मासूम आदमी को फांसी पे लटका दिया, और एक जेल में ऐसा शख्स जो फांसी की सज़ा पाने को था उसको रिहा कर दिया। हज़रत इब्राहीम उसका मसला समझ गए। आपने फरमाया कि फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़बुहितल्लज़ी का फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब, कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तू इसको मग़रिब से तलू करके दिखा। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, तो वो मबहूत हो गया। और इसी वादी में फिर नारे नमरूद का वो मार्का हुआ जिसके बारे में इकबाल ने कहा कि अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम अभी, कि जो मार्का क़यामत तक इंसानियत के लिए रोशनी और रहनुमाई का बायस होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ से हिजरत फरमाते हैं और फिर फ़लस्तीन ये इलाका जो है ये इसका आप इंतखाब करते हैं, और फिर यहाँ से आप हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल को मक्का मुकरमा, जिसके बारे में कुरान कहता है बेवादिन गैर ज़ी ज़रइन, कि ये एक बंजर और वीरान बस्ती है। जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक फ़र्जंद हज़रत इस्माइल और हज़रत हाजरा मक्का मुकरमा में क़याम फरमा हुए, और यहीं पर बनु इस्माइल अपने आगाज़ को पहुँचे। और आपके दूसरे फ़र्जंद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ये फ़लस्तीन और किनान का इलाका जो है यहाँ पर क़याम फरमा हुए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका लक़ब इसराइल था। इसराइल जो है ये एक मुरक्कब है, इसरा जिसके माना बंदा और ग़ुलाम। असीर का लफ्ज़ हम अरबी और उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, और ईल इब्रानी ज़ुबान में अल्लाह को कहते हैं, यानी अल्लाह का बंदा या अल्लाह का ग़ुलाम। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 12 बेटों से नवाजा था। इन 12 बेटों से ही बनी इसराइल का आगाज़ हुआ, और इन्हीं में उलुल अज़्म और जलीलुल क़द्र पैगम्बर आए। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में से फिर एक जलीलुल क़द्र हस्ती और पैगम्बर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। ये फ़लस्तीन और किनान, इसमें बनु इसराइल का खूब फैलाव हुआ, और दूसरी तरफ अरब और बिलखुसूस मक्का मुकरमा, इसमें बनु इस्माइल, और फिर इसमें अल्लाह ताला ने नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर फरमाया। बनु इसराइल के जो जलीलुल क़द्र पैगम्बर थे उनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आपकी शख्सियत और आपका रोबदाब और आपका उसलूब तबलीग कुरान पाक में बहुत से मुकामात पर इसका ज़िक्र हुआ है। रोमियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद यहूदियों को इस बस्ती से जब तह किया, तो फिर यहाँ से बहुत से कबाइल दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में जाकर आबाद हुए। बनु इसराइल ये अल्लाह ताला के बहुत पसंदीदा या अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा इनाम याफ्ता लोग थे, और जिसका कुरान पाक में भी ज़िक्र हुआ। अल्लाह ताला ने इन पर बहुत से इनाम किए, लेकिन इनकी सरकशी
جس کے سبب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بہت سی وعید اور بہت سے عذاب بھی نازل ہوئے۔ قوموں کے عروج و زوال میں یہودیوں کا طرز عمل اور پھر اس سے جو ملنے والے اسباق ہیں، آج ہم اس پر بات کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے مفتی فاروق القادری صاحب، پروفیسر عبدالقدوس دورانی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر علی فریدی۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک السمیع، بہت زیادہ سننے والا، اس اسم کی خاص برکت یہ ہے کہ اس کا ورد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہماری دعائیں پایک پہنچیں اور ہمیں یہ عزت اور شرف عطا ہو۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع ایک تو ظاہر ہے قرآنی آیات ہیں، اور پھر قرآنی آیات کے تناظر میں جو قوموں کو اللہ تعالیٰ کن اوصاف کی بنا پر عروج دیتا ہے، اور پھر کون سے ان کے اندر ایسے گھنونے رویے آ جاتے ہیں جس کے سبب پھر وہ تنزل اور ابتلا کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، بہت اہم موضوع ہے، اور سورہ بقرہ کی پہلے پارے کی آیت نمبر 47 سے 71 تک یہ سارا مضمون موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ خلاصتاً اگر میں ایک جملہ کہوں تو ساری بات سمٹ سکتی ہے۔ جو قوم انبیاء کرام کی، اپنے نبی کی پیروی کرے، عروج ہی عروج ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو قوم نافرمانی کرے، سرکشی کرے، رعونت اختیار کرے، اس کے لیے زوال ہی زوال ہے۔ بلا شبہ ساری آیات کا خلاصہ یہی ہے، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوں، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل پر جو عذابات اترے اور انہیں پستی اور ذلت کا چہرہ دیکھنا پڑا، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ انہوں نے سرکشی کی اور حد سے تجاوز کر گئے۔ یہ سبب بنا انہوں نے اپنے نبی کا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا راستہ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا کیے، غور کریں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ رب العزت نے ان پر بڑی مہربانیاں فرمائی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی، اس کے ساتھ انہیں فرعون کے مظالم، فرعون کی غلامی اور فرعون کے جبر اور ستم سے نکال کر آزادی عطا فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب، آزادی کی نعمت کو وہ سمجھ سکتا ہے جو غلامی کی زندگی بسر کر چکا ہو۔ بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنا لیا تھا، ان پر ان کی طاقت اور استطاعت سے بڑھ کر مشقت والے کام ڈال دیتا تھا۔ وہ شب و روز فرعون کی غلامی اور ان کی خواتین، فرعون کی خواتین کی اور ان کی غلامی میں لگی رہتی تھی، تو ان کے ایک آزاد انسان والے جتنے حق ہیں ان میں سے ایک حق بھی حاصل نہیں تھا۔ تو سب سے بڑی ان پر مصیبت یہ آ پڑی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوشش، ان کی محنت، ان کے بہترین اسلوب تبلیغ کے سبب، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی جرأت کے باعث حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس امت کو فرعون سے نجات بخشی۔ پھر اس کے بعد دیکھیں تو نہ ختم ہونے والی نعمتوں کا ایک تسلسل ہے جو بنی اسرائیل پر اترا۔ فرعون سے نجات ملی تو پھر جب نکلے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا، دریا پھٹا، راستے بنے، یہ آگے نکل گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان تیہ کے اندر من و سلوہ بخشا، اور وہیں میدان کے اندر بادل کا سایہ ان کے سروں پر رہا، وہیں میدان کے اندر پیاس لگی تو پتھروں سے چشمے جاری ہوئے۔ میں اجمالاً عرض کر رہا ہوں، تو اتنی نعمتیں ان کو ملیں، حتیٰ کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک غیر معقول مطالبہ کر دیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر آنکھ سے نظر نہ آئے ہم یہاں سے پلٹ کر نہیں جائیں گے۔ تو اس وقت آسمان سے بجلی آئی اور ان سب کو وہیں پر موت کا سامنا کرنا پڑا، سب مر گئے۔ 70 لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان 70 کو پھر زندہ کر دیا۔ اب دیکھیں انعامات کی انتہا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کرنا شروع کر دی. اور ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، انہوں نے سرکشی کی، نافرمانی کی اور حد سے بڑھنے لگ پڑے. تو جو قوم اپنے اوپر نعمتوں کو دیکھ کر کہ وہ پہلے کس حالت میں تھے، پھر کس حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں لا کھڑا کیا، انہیں آزادی دی، عزت دی، تکریم بخشی، انہیں وسائل عطا کیے، زمینی، آسمانی، فضائی، ہر طرح کے، سب مل جانے کے بعد اگر وہ قوم دینے والے کو اور اس کے حکموں کو اور اس کے راستے کو بھول جائے، نظر انداز کر دے، تو قرآن مجید نے جو سنت الہیہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس قوم سے نعمتیں چھین کر انہیں ذلت اور پستی کی راہ دکھا دیتا ہے. آج اگر امت مسلمہ کے حالات کا جائزہ لیں تو ڈاکٹر صاحب قرآن مجید کی ان آیات کے تناظر میں بنی اسرائیل سے کوئی مختلف نظر نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کیسے کیسے خزانے بخشے ہیں. لیکن یہ امت اس راستے کو بھول گئی جس راستے پر چلنا اس کی اصل ذمہ داری اور ڈیوٹی تھی. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا امت مسلمہ آج آزادی سے جی رہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اگر ہم غور کریں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہمارے وسائل اگرچہ ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. ہمارے پاس جتنے خزانے ہیں، جتنی طاقتیں ہیں، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم سٹک ہوئے پڑے ہیں اور ہم آزادی کے ساتھ اپنی زندگی اور اپنی جو فیصلے ہیں وہ کرنے میں مختار نہیں ہیں. درانی صاحب، آج کا موضوع ظاہر ہے سورہ بقرہ کی آیت 47 سے 71 تک بہت اہم ہے، اور بنو اسرائیل جو ہیں ان کا ایک طرز عمل اور طرز زیست جو ہے اس پر بھی میں چاہوں گا بات کریں، اور جو واقعات ہیں مختلف ان کی زندگی کے وہ بھی ضمناً اور اجمالاً ان کو بھی، جیسے وہ شاید اکبر الآبادی نے کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ماہ رمضان میں قرآن مجید کے فہم اور تدبر کے لیے یہ جو اہتمام ہے یہ بہت اعلیٰ کاوش ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اور بنی اسرائیل کا جو تذکرہ، جن آیات کا انتخاب آج ہمارے سامنے ہے 47 سے 71، اور پھر اس سے پیچھے دیکھیں تو 40 سے 47 تک بھی بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے. اس سے پیچھے عمومی ہدایات ہیں انسانیت کے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. وہ عمومی ہدایات اور احکامات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب ہمارے سامنے ایک معین قوم کا ذکر کیا. تاریخ انسانی کے اندر جیسا کہ محترم قبلہ مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، اور آپ نے اپنے انٹرو میں اشارہ کیا، ایک بہت اپنی بارگاہ سے پسندیدگی کا ایک لیول اور درجہ عطا فرمایا. بہت بڑا ٹائٹل ہے جو عطا ہوا. فضلتکم علی العالمین، چھوٹا ٹائٹل نہیں ہے. مگر اب پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پوری قوم کی تاریخ، جس قدر کثرت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، اتنا کسی اور نبی کا تفصیل سے ذکر نہیں ہے. اور جتنا تفصیل سے ان کے ساتھ واسطہ ہے ان کا شاید اس طرح کسی کے ساتھ آج تک واسطہ نہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا آپس میں کچھ لنک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قوم کے واقعات کی تفصیل دے کر ہمارے لیے کچھ میسج دے رہے ہیں. مفسرین کرام نے چند باتوں کی طرف اشارہ کیا. سب سے پہلی بات تو قوم بنی اسرائیل کا ذکر کرنا. بنی اسرائیل سے مراد اس میں یہود اور بعض نصارہ بھی شامل ہو گئے. اس میسج اور ان سارے واقعات کے تناظر کا ذکر کرنے کا ایک غرض و غایت یہ تھی کہ ان اقوام میں جو سلیم الفطرت لوگ موجود ہیں انہیں یہ احساس دلایا جائے کہ جناب اسلام کوئی نئی بات لے کر نہیں آیا. دین اسلام وہی اصول و مبادی اور دین کی بنیادی دعوت لے کر اٹھا ہے جس دعوت کو لے کے موسیٰ علیہ السلام اٹھے تھے اور جس دعوت کو لے کر انبیاء سابقین اٹھے تھے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم لا نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، شرک کا خاتمہ ہوگا. اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر رب کائنات نے اس منصب کی نیابت تم سے لے کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو عطا فرما دی ہے تو تم اس بات میں اپنے آپ کو تعصب اور ہٹ دھرمی کا شکار نہ ہونا.
ان مقاصد کو دیکھنا جن مقاصد کو لے کر یہ امت کھڑی ہوئی ہے. سبحان اللہ. لہذا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میں سے جو سلیم الفطرت ہے اور حق کی معرفت اور پہچان رکھتا ہے وہ آ کر کھڑا ہو نبی آخر الزماں علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کے اندر اور ان مقاصد کو لے کر آگے چلے. دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہود پر اتمام حجت ہے کہ دیکھو تم لوگوں پر ذمہ داری دی گئی تھی, یہ منصب تمہیں دیا گیا تھا, مگر تم نے اپنے اعمال سے, اپنے افعال سے, اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے اپنی تہی دامنی کا ثبوت دیا. تم نے اپنے افعال و کردار کے حوالے سے خود کو اس درجے پہ لا کے پہنچا دیا جہاں پر قوموں کی امامت زیب نہیں دیتی ایسی قوم کو. ہم نے لہذا تم سے لے کر ان کو دے دیا ہے. اب اگر آج تم اپنے اخلاقی اعتبار سے تمہارے اندر ذرہ سا بھی کوئی دامن موجود ہے تو اپنے پچھلے اعمال پر پچھتاتے اور توبہ کرتے ہوئے آؤ اور اس دین کے اندر شامل ہو جاؤ. صاحب آپ سے چاہوں گا کہ بات یہیں سے آپ آگے لے کے چلیں, اور پھر جیسے نزول قرآن اور پھر ان کے ہاں یہودیوں کے ہاں بھی آسمانی صحیفہ نازل ہوا اور اس کو پھر انہوں نے کس طرح نظر انداز کیا جناب؟ ڈاکٹر صاحب ان آیات کی روشنی میں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ ظلم کی اندھیری رات ہمیشہ نہیں رہتی. جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ ظالم اور اس کے ظلم کو لپیٹ دیتا ہے. ایسا ہی ہوا فرعون کے ساتھ. دوسری طرف ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مظلوم قوم کو ظلم کے حوالے ہمیشہ نہیں کرتا, ان کا نجات دہندہ انہی میں کوئی نہ کوئی پیدا کر دیتا ہے. یعنی ان کے اندر طلب اور تڑپ موجود ہو تو کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہو جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. تیسری بات ان آیات کی روشنی میں بڑی اہم یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو قوم نعمتوں کی قدر نہیں کرتی اس سے وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. ہمارے پاکستانیوں کو غور کرنا چاہیے ہم کس حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظلم سے نکالا اور پاکستان کی صورت میں خوبصورت باغ, ایک خوبصورت گلشن ہمیں نصیب فرمایا. آج موقع ہے 72-73 سالوں سے ہم اس ملک کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں, موقع ہے کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت بخشی ہوئی ہے, ہم اس کی قدر کریں, اس گلشن کو آباد رکھیں, اس کی جو خرابیاں ہیں ان کو ختم کریں اور اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی کیپیسٹی اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس گلشن کی آبادی میں پازیٹیو کردار ادا کریں. اس گلشن کے لیے کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے یہ گلشن برباد ہو, اجڑ جائے یا ویران ہو. اور یہ مفتی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی شعبہ حیات ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے. سب کے لیے, ہر شعبے, ٹیچر اپنی جگہ, عالم اپنی جگہ, عام آدمی اپنی جگہ, تاجر اپنی جگہ, حکمران اپنی, سب, کیونکہ سب جو رہتے ہیں سب پر جو نعمت ہے تو اس لیے سب پر ذمہ داری ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات انڈیویجول کی غفلت اجتماعی قوم کے لیے بھی بہت بڑے نقصان کا سبب بن جاتی ہے. ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ ایک شخص کے قول اور فعل سے اس کا نقصان پوری قوم اور صدیاں اٹھاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو عقل, فہم اور شعور بخشے. ڈاکٹر صاحب اب ہم تھوڑا سا ان آیات کی تفصیل کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے, اب دیکھیں یہ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن مجید ایک مسلمانوں کو ماضی کی قوم کی پوری پکچر دکھا رہا ہے. ایک آؤٹ لائن دیتا ہے, پھر اس کے بعد تفصیل لاتا ہے اور پھر پوری پکچر دکھا کے اب ذہن میں نقش کرتا ہے, اتار دیتا ہے, اس کو سامنے رکھ کر اپنے آپ اپنا زاویہ نگاہ درست کرو. اب دیکھیں سب سے بڑی آزمائش کیا ہوئی کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ آئی ہے بیت المقدس کی طرف سے اور اس نے قبطیوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے اور اس میں فرعون بھی جل گیا. یہ مفتی صاحب قبطی کون تھے؟ قبطی بھی یہ جو فرعون تھا اس کی قوم کے لوگ یہ سارے قبطی کہلاتے تھے. یہ لوکل باشندے تھے, یہ مصر کے لوکل باشندے تھے, اور بنی اسرائیل وہ تھے جنہوں نے بیت المقدس سے ہجرت کر کے مصر میں آئے ہوئے تھے. تو فرعون نے اس کی تعبیر لی, اسے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری موت کا سبب بنے گا. اس نے کہا اچھا. اب دیکھیں اس ظالم شخص کی سوچ کیسی تھی. جب عقل پر پردہ پڑ جائے نا
پھر بندہ نتائج سے لاپرواہ ہو جاتا ہے. اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا. اس نے آرڈر دے دیا کہ جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں, جو پیدا ہو چکے ہیں اور جو ہوں گے, ساروں کو قتل کر دیا جائے, تہتے کر دیا. لہٰذا بنی اسرائیل میں بچوں کا قتل کا عمل شروع ہو گیا. جو بچہ پیدا ہوا اس کو بھی مار دیا گیا, جو ہونے والا ہے جیسے ہی وہ ہوا اس کو بھی مار ڈالا گیا. حتیٰ کہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دن میں 70,000 بچوں کو قتل کیا گیا. اب جب اتنی کثرت سے بچے قتل ہوئے تو فرعون کے مشیرین نے مشورہ دیا کہ جناب علی, جب اتنی کثرت سے قتل ہو رہے ہیں تو پھر ہماری غلامی اور خدمت کون کرے گا؟ جب بچے ہی نہیں ہوں گے, بڑے نہیں ہوں گے, تو ہمارے غلام جو بڑے عمر کے ہیں یہ مرتے جائیں گے, ہمیں قلت کا سامنا ہوگا. فرعون نے پھر اس بات کو سمجھا اور فیصلہ یہ کیا کہ 1 سال بچے جو پیدا ہوں گے ان کو مارا جائے اور آئندہ سال پیدا ہونے والے بچوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ پالیسی بن گئی, پالیسی بن گیا, یہ کیبنٹ میں طے ہو گیا. لیکن اللہ کی قدرت بڑی بے نیاز ہے, مالک کے حکمت کے فیصلے. اتفاق یہ کہیے کہ جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا, نہ کہ اس سال جس سال بچوں کو چھوڑا جا رہا ہے. وہ مالک ہے نا, وہ شر میں سے خیر نکال لیتا ہے. سبحان اللہ. اس نے فرعونیوں کے شر میں سے موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں خیر نکالی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. والدہ وہ تفصیلی واقعہ قرآن مجید میں ہے, کس طرح پانی میں والدہ محترمہ نے رکھا, فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام آ گئے. اب دیکھیں خدا کی قدرت. وہ فرعون جس بچے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے سارے بچے مار دیے کہ وہ بچہ فرعون کے خاتمے کا سبب بنے گا, اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش خود فرعون کے محل میں کروا دی. اللہ اکبر. اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے, اس کی تدبیر بڑی سخت ہے. بندہ بعض اوقات خوش فہمی میں مبتلا ہو کر کیا سے کیا کر گزرتا ہے اور نتائج کی پرواہ نہیں کرتا اپنی طاقت کے نشے میں. اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے, وہ ڈھیل دے رہا ہے. کسی بھی موقع پر ایسی جگہ سے وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے جہاں سے توقع بھی نہیں ہوتی. یہی ہوا فرعون کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام اسی کے محل میں پروان چڑھے اور پھر موسیٰ علیہ السلام ہی فرعون کے خاتمے کا سبب بنے. مفتی صاحب یہ 12 چشمے ضروری تھے, ایک چشمے سے پانی نہیں پی سکتے تھے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, پہلے میں من و سلوہ والی بات پہ کچھ بات کر دوں. من کا معنی ہے یہ ایک طرح کی میٹھی چیز تھی, وہ کسی بھی شیپ میں ہو سکتی ہے. مفسرین کے یعنی مختلف اقوال, سویٹ ڈش تھی. اور سلوہ یہ روسٹڈ ایک پرندہ تھا, بھنا ہوا پٹیر بھی کہا گیا, اور بھی پرندوں کا قول ہے. تو یہ 2 چیزیں اس شکل میں آتی تھیں کہ آسمان سے ایک دسترخوان آتا, اس کے اوپر یہ چیزیں سجی ہوتی تھیں. اور قدرت دیکھیں, صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ آتا رہتا تھا. نمبر 2, ایک دن کا ناغہ ہوتا تھا, ہفتے والے دن کا. ہفتے کو یہ نعمتیں نہیں آتی, جمعے کو ڈبل آتی تھی. اور حکم تھا کہ جمعے والے دن جو ڈبل آئیں وہ ہفتے کے لیے سٹور کر لینا. ہاں, ہفتے والے دن سے اگلے دن کے لیے سٹور نہ کرنا. کہ بنی اسرائیل حریص تھے, انہوں نے ہفتے والے دن سے زیادہ دنوں کے لیے بھی سٹور کرنا شروع کر دیا. حالانکہ وعدہ یہ تھا کہ اوپر سے آنا ہی آنا ہے. لیکن انہوں نے سٹور کیا تو وہ چیزیں خراب ہونا شروع ہو گئیں. اور تاریخ انسانیت میں یہ وہ پہلا موقع ہے جب غذائی چیزیں خراب ہونا شروع ہوئیں, سٹور ہونے کی وجہ سے, ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے. اور یہاں سے پھر خراب ہونے کی, غذائی اجناس کی سنت الہیہ جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے وہ جاری ہو گیا کہ چیزیں اس طرح خراب ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ نعمتیں آسمان سے اتارتا, اور ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو یہ نازل ہوتا تھا, صبح سے شام تک وہ استعمال کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتیں دیں. دوسرا جو آپ نے پانی کا ذکر کیا, دراصل یہ 12 قبائل تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا پتھر پر تو 12 چشمے جاری ہوئے تاکہ ہر قبیلہ اب ایک ایک چشمے سے پانی پیتا رہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی شفقت فرمائی
کہ ایک چشمے سے یا دو چشموں سے سارے قبائل پئیں گے تو لڑیں گے آپس میں. ممکن ہے ایک قبیلہ کہے ہمارا زیادہ حق ہے، دوسرا کہے ہمارا زیادہ حق ہے، تیسرا اس پر اپنی اجارہ داری ثابت کرنے کی کوشش کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ چشمہ اس میں جاری فرما دیا، اس لیے 12 چشمے پانی کے جاری ہوئے. یہ چند کلومیٹر کا صحرا تھا، کوئی بہت بڑا صحرا نہیں تھا. یہ چلتے رہتے جب شام کو دیکھتے تو وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے چلنا شروع کیا تھا. دراصل ان کو سزا ملی تھی جس وجہ سے 40 سال تک یہ میدان تیہ کے اندر بھٹکتے رہے. ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہیں حکم دیا تھا کہ تم اب مصر چھوڑ دو، کیونکہ فرعون کے مر جانے کے بعد یہ مصر میں واپس آ کر رہنا شروع ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم مصر چھوڑ دو اور بیت المقدس جو تمہارا اصل آبائی علاقہ ہے، جہاں قوم عمالقہ اور جبارین آباد ہو گئے ہیں، وہاں چلے جاؤ، جہاد کرو اور ان کو بیت المقدس سے باہر نکال دو اور اللہ تعالیٰ کے اس پاکیزہ شہر میں تم رہائش اختیار کرو، بیت المقدس میں عبادت کرنا. یہ تو کوشش اور جد و جہد کا راستہ تھا. جد و جہد کا راستہ تھا، اور جو قوم جد و جہد سے بھاگے وہ قوم پھر نہ ختم ہونے والی مشکلات کا شکار ہوتی ہے. یہ فرد سے لے کر افراد اور سوسائٹی اور قوم تک سب اسی طرح ایک دستور، ایک نظام الہی چلا آ رہا ہے. انہوں نے جب یہ سنا تو سب سے پہلے حکم الہی سن کر ان کے دل پر بوجھ ہوا ہے کہ حکم آ گیا ہے، اب ہم مصر چھوڑ کے ادھر چلے جائیں. فرعون بھی مر چکے، اب تو ہم یہاں بادشاہوں والی زندگی گزاریں گے. تو سب سے پہلے انہوں نے حکم الہی پر اعتراض کیا، اس پر ناگواری کا اظہار کیا. پھر جب یہ چلے تو راستے میں ان کی فرمائشیں بڑھتی گئیں، کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ کبھی، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ انہوں نے لڑنے سے ہی انکار کر دیا اور جد و جہد کے راستے سے واپس پلٹنا انہوں نے اس خواہش کا اظہار کر لیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی بار بار کی فرمائشیں، پھر ناشکری، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہ کرنے کا دل میں عزم. اللہ تعالیٰ دلوں کی جانتا ہے. اس نتیجے میں میدان تیہ میں انہیں بھٹکا دیا گیا. اب یہ چلتے رہتے حتیٰ کہ ڈاکٹر صاحب ان میں سے بہت سارے لوگ مر گئے، ان کے بچے ہوئے تھے، وہ بچے جوان ہو گئے اس میدان کے اندر. لیکن اللہ کا ان پر مزید فضل یہ بھی تھا موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے کہ اب اتنا عرصہ جو یہاں تھے، نہ ان کے ناخن بڑھتے تھے نہ بال بڑھتے تھے. واہ! اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا، ان کو پورے وہ پیار سے تھا اور ان کو ہر طرح کی نعمت وہاں پر دی. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جب وہ سرکش لوگ جو انکار کرتے تھے وہ چلے گئے دنیا سے، نئی نسلیں آ گئیں، تو اللہ پاک جل شانہ نے انہیں میدان تیہ سے رہائی دی اور جبارین کے خلاف جہاد کرنے یہ آگے پہنچے. اور پھر دیکھیں کیا ہوا. جب یہ قوم جبارین کے سامنے آئے تو اس قوم کی ہیبت، ان کا جاہ و جلال، ان کا اسلحہ، ان کی تعداد، یہ ساری چیزیں دیکھ کر ان کے پاؤں پھر اکھڑ گئے. یعنی جبارین کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے. ہاں، وجہ تسمیہ یہ. تو یہ پاؤں اکھڑ گئے. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، آپ جائیں اور آپ کا رب آپ کے ساتھ جائے، آپ کریں لڑائی جہاد، آپ جد و جہد کریں، ہم تو جا رہے ہیں واپس. تو یہ ایک اور موقع تھا جب انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر بہت بڑی آزمائش میں ڈالا اور طرح طرح کے عذاب. بھائی دو باتیں، ایک بات داخل کہہ دوں، اللہ تعالیٰ نے بار بار نعمت فرمائی، انہوں نے بار بار ناشکری کی، تب جا کر انہیں ہلاکت کا حتمی منہ دیکھنا پڑا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ناشکری پر گرفت نہیں کرتا، پھر موقع دیتا ہے، پھر موقع دیتا ہے، پھر موقع دیتا ہے. اور جب بات حد سے بڑھ جائے اور قوم اپنی عادت ہی ناشکری بنا لے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑنا ہی اپنی عادت بنا لے، تو پھر جا کر
اس مالک کی طرف سے عذاب اترتے ہیں، جیسے عذاب ان پر اترے ٹڈی کا، خون کا اور طرح کے بھی عذاب آئے، تو پھر طرح طرح کے عذاب آتے ہیں۔ میں اس سے دراصل ایک فکر دینا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 73 سالوں کی ناشکری کی کہیں وجہ تو نہیں، یا امت مسلمہ کے اپنے اپنے دائرے میں جو انعامات الہی ہیں ان کی ناشکری کی وجہ تو نہیں ہے کہ آج ہم ذلت کا منہ دیکھ رہے ہیں اور ہم پر بھی طرح طرح کی آزمائشیں آئیں۔ یہ بہت اہم بات ہے جو مفتی صاحب آپ نے کی ہے۔ میں چاہوں گا پروفیسر صاحب آپ ہی اسی پیرائے فکر کو آگے بھی بڑھائیں، اور ایک اہم واقعہ جو ان آیات کے حوالے سے ہے وہ گائے کا واقعہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ ضمناً اس کا بھی ذکر کریں، اور انہی سارے جو واقعات ہیں ان میں سے کوئی ایسا ہمیں ضابطۂ حیات، نظریہ زندگی ہمیں عطا ہو، روشنی اور رہنمائی ہمیں ایسی میسر آئے جس سے ہماری جو کج روی ہے وہ صحیح سمت کی طرف روشنی اور رہنمائی میسر آ سکے۔ ڈاکٹر صاحب، گائے کے واقعے کا جو آپ نے ذکر فرمایا اس کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ پاک نے سورہ البقرہ کا نام ہی اسی گائے والے واقعے سے، جو کہ بقرہ گائے کو ہی کہتے ہیں، اور یہ بھی بنی اسرائیل کی تھی۔ جی ہاں، بنی اسرائیل میں ہی واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی قتل ہو گیا، اور قتل کرنے والا اصلاً تو اس کا اپنا قریبی رشتہ دار تھا، بعض نے بھتیجا لکھا، بعض نے بھائی لکھا، اور اس کے اپنے کچھ مقاصد تھے۔ وہ اس کا شاید واحد وارث بن رہا تھا، یا کوئی اور کچھ زن زر جو وجوہات ہوتی ہیں، تو اس کی بنا پر اس نے حرص میں آ کر اس کو پہلے قتل کر دیا، اور بعد میں پھر اس کا وارث بن کر، مدعی بن کر قاتل کی تلاش شروع کر دی۔ اب قاتل کا کسی کو معلوم نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کے مناظر ہم یہاں اپنی معاشرت میں بھی دیکھتے ہیں۔ رب کائنات نے حکم دیا کہ ان سے کہیں کہ گائے ذبح کریں، اور گائے ذبح کر کے اس کے گوشت یا ہڈی کو مقتول کے جسم کے ساتھ ٹچ کریں تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اب اس قوم کے لیے یہ بات بڑی حیران کن تھی کہ مقتول کے زندہ ہونے میں اور گائے کی باڈی کے ٹچ کرنے میں کیا تعلق ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پیچھے نہیں پیروی کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، بلکہ اپنی عقل کا استعمال کر کے اس کی لاجکس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کی وجہ سے گمراہی کا آغاز ہوا۔ اب انہوں نے سمجھا شاید یہ پھر کسی اسپیشل قسم کی گائے کا ایفیکٹ ہوگا۔ اللہ نے تو مطلق گائے کہا تھا، انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا، جی سمجھ نہیں آ رہا گائے کے معاملے میں اس کی عمر کتنا ہوگی، حکم آ گیا ابھی نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو۔ کہتے جی اس میں بھی بات کلیئر نہیں ہو رہی ہے، بتائیے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تو کہا گیا اس کا رنگ زرد قسم کا شوخ ہو اور جو نگاہوں کو بڑا پسند کرتا ہو۔ پھر کہا گیا جی ابھی بھی بات کلیئر نہیں ہو رہی، ہمارا کرنے کا ارادہ تو ہے لیکن بات کلیئر نہیں ہو رہی، تو پھر کہا گیا کہ وہ ایسی ہو جس سے محنت نہ لی گئی ہو، ہر عیب سے پاک ہو، اس کو ذبح کرو تم۔ اور کہا گیا کہ اب زیادہ بحث مت کرو، جو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم کی تعمیل کرو۔ تب جا کر ایک گائے جو اس زمانے میں کسی ایک فرد اور خاندان کے پاس تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اس کے پیچھے بھی ایک اپنی ڈیٹیل ہے کہ وہ کیسے ماں باپ کا فرما بردار بچہ تھا۔ رب کائنات نے اسے اپنے والدین کی فرما برداری کا صلہ دنیا میں یہ دیا کہ اس کی گائے کو اس کے وزن برابر سونے کی قیمت لگا کر لیا گیا۔ یہ جو واقعہ ہے مفسرین کرام نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور اس سے حاصل ہونے والے جو نتائج ہیں ہمارے لیے اس کو ڈسکس میں لے کر آئے ہیں۔ ایک چیز جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ بار بار اپنے مسئلے کے حل کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی طرف آنا وسیلے اور توسل کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری چیز وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا فرماتا ہے گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا موسیٰ ہمارے سے مذاق کر رہے ہیں، انہوں نے اس عمل کو مذاق سمجھا۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ گویا آپ نے امور دین کے اندر مذاق کرنے کو علماء کو زیب دینے والا عمل قرار نہیں دیا، اسے جہالت قرار دیا۔ مزاح الگ چیز ہے، مگر مذاق کرنا اور وہ بھی ایسے سنجیدہ ماحول کے اندر، یہ علم کی شان کے خلاف تھا۔ تیسرا اشارہ اس کے اندر یہ دیا گیا کہ حکم الہی پر بلا چون و چرا عمل کرنا چاہیے۔ آپ جتنا اس کی باریکیوں میں سوالات کرتے جائیں گے آپ اس کی مشکلات میں پھنستے چلے جائیں گے۔ جیسے حج کا حکم آیا، سرکار نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہر سال حج کرو، تو ایک اللہ کا فرمان ہے کہ صاحب استطاعت لوگ حج کریں، تو ایک آدمی کھڑا ہو کہتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ، حضور ہر سال؟ سرکار نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال واجب ہو جائے گا۔ یعنی سوال بلا وجہ کرنا، چون و چراغ کرنا، ہیل و حجت کرنا، کثرت سوال جو ہے اس کو ناپسند کیا گیا۔ اس کے اندر ایک سبق ہمیں یہ بھی دیا گیا، جب بندہ خود پر سختی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی اس کے اوپر سخت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک سبق اس واقعے سے یہ بھی ملتا ہے
جیسا کہ میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ اس بچے کی جو گائے تھی اسپیشل پورے علاقے کے اندر وہ گائے منتخب ہوئی، اور اس کے انتخاب کے پیچھے اس کے ماں باپ کے فرما بردار ہونے کی جو اس بچے کی خوبی تھی، اللہ پاک نے اسے پذیرائی بخشی تھی۔ اور ایک پیغام یہ بھی آیا کہ جب آخری بار انہوں نے سوال پوچھا تو آخر میں کہا کہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ یہ انشاءاللہ کہنے کی برکت سے انہیں اس کام کے کرنے کی توفیق مل گئی جو اللہ پاک نے ان کو اور اللہ تعالیٰ کی تائید ان کو میسر آ گئی۔ میں آج کے اس اہم موضوع پر بہت فکر انگیز گفتگو مفتی صاحب آپ نے کی، پروفیسر صاحب آپ نے کی، آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور اس سے جو ناظرین ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو قوم اور جو سوسائٹی اور جو فرد اور جو معاشرہ الہام اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم ہو جائے، پھر وہ یوں ہی آوارہ و سرگرداں رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے بطور خاص ان ایام میں ہم قرآن پاک کے ساتھ تعلق قائم کریں، اور پھر یہ جو واقعات اس میں بیان ہوئے ہیں اس سے روشنی اور رہنمائی کا سامان پیدا کریں۔ آج کے اس موضوع پر آپ نے بطور خاص سورہ بقرہ کی آیت 47 سے 71 تک کے جو اہم مضامین ہیں ان کو سماعت کرنے کی سعادت پائی۔ آج کا وظیفہ حصول علم کا وظیفہ۔ جس شخص کو حصول علم میں رکاوٹ آ رہی ہو وہ روزانہ نماز فجر کے بعد 21 بار اللہ تعالیٰ کا یہ اسم یا علیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے کو اپنا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو، اس کے دل کو علوم کے لیے کھول دے گا۔ آخر ہدیہ حمد کے لیے میں درخواست گزار ہوں بابر علی فریدی صاحب سے۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، قطرہ مانگے وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ کر، وہ جو آسودگی چاہے آسودہ کر، بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے، قطرہ مانگے یہ تیری رحمت کا اعجاز نہیں تو کیا ہے، قدم اٹھے تو زمانہ مجھے راستہ دے دے، قطرہ مانگے۔ اور ڈاکٹر صاحب شعر ہے، میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہمسائیگی گنبد خضرا
قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے قطرہ مانگے جب بھی تھک جائے محبت کی مسافات میں ندیم تب تیرا حسن بڑھے اور مجھے سنبھالا